अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम एक बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हर शहरी जो है वो जानना भी चाहता है और उसके बारे में सुनना भी चाहता है। ड्यूरेंट लाइन। वो ड्यूरेंट लाइन क्या है? ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। लेकिन इस हवाले से ये ड्यूरेंट लाइन क्यों इसको कहा जाता है, क्या इसके पीछे मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं, ये चीज़ आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राइट सैयद गजरफ अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर अभी एक अफ़गानी चैनल है टोलो न्यूज़, उसमें जो है वो उन्होंने इंटरव्यू दिया है मुल्ला याकूब ने, और ये फर्स्ट इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने कहा है कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो सबसे बड़ा इशू है। तो ये बेसिकली है क्या? मतलब हमारे लिए तो कभी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। ड्यूरेंट लाइन वो तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और वो बड़ी देर से चलता आ रहा है, उस पर कोई किसी को एतराज़ नहीं है। तो ये बेसिकली है क्या? ये बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। और उन्होंने ये बात क्यों की है? अब आपने बड़ी पिक की है चीज़ जो पाकिस्तान के अवाम को जाननी चाहिए और अफ़गानिस्तान के अंदर भी लोगों को जाननी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये जो आपने ड्यूरेंट लाइन का जिक्र किया, बड़ा जो 2640 किलोमीटर का बॉर्डर जो शेयर करते हैं। और पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अफगानिस्तान उससे पहले ही एक डायनेस्टी था, यहाँ पे ब्रिटिश राज भी रहा। उससे पहले हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन अब तक फर्स्ट अफगान वॉर, सेकंड इंडो अफगान वॉर, सेकंड इंडो। तो ये जो वहाँ पे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और पाकिस्तान के आज़ाद होने का कॉन्सेप्ट क्या था कि जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं वो इलाके पाकिस्तान के पास चले जाएंगे, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं वो हिंदू, और जो रियासतें हैं उनको आज़ाद दी जाएगी कि वो अपना जिसके साथ मंजिल। इसीलिए कश्मीर जो है उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और धोखा दिया, लॉर्ड माउंटबेटन को कंपेल किया वो, क्योंकि नेहरू के नाजायज़ ताल्लुकात थे एडवेना माउंटबेटन से, उसने उनको इस्तेमाल किया और प्रेशराइज़ किया लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के साथ साइन कर लें। और वो फिर जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बना, और फिर वो आपको पता है क्योंकि वहाँ पे हिंदू रूलर था तो वो चला गया। ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट के तहत कश्मीर आज तक डिबेट किया जाता है। लेकिन कश्मीर को छोड़ के बाकी जो रियासतें थी उस पर इंडिया ने, हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, अपना ये गोवा थी, इस पे इंडिया ने ज़बरदस्ती कब्जा किया, अपनी फ़ौजें उसके बाद गई। लेकिन पाकिस्तान का जो भी जोग्राफिया आज आपको नज़र आता है, KPK से लेके बलूचिस्तान तक, वो सारा वहाँ के ट्राइब ने, लोकल ने अपने वॉलंटरली पाकिस्तान को ज्वाइन किया। अब ये जो मुल्ला इससे जो एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर जो मुल्ला याकूब, पहली बात तो ये मुल्ला उमर का बड़ा बेटा है, और मुल्ला उमर भी सारी उम्र पाकिस्तान में रहा, और ये भी इसकी भी तमाम तालीम जो है वो कराची में मुख्तलिफ दीनी अदारों से इसने तालीम ली। तो पहले तो गद्दारी इन लोगों की देखी कि पाकिस्तान की ज़मीन, ये जितने भी मुल्ले वहाँ बैठे हैं, ये पाकिस्तान की ज़मीन का खा के, पाकिस्तान के अंदर जो ज़कात के पैसे थे वो दिए जाते थे मदरसों को, ये ज़कात के पैसे खा के, हमारा ये नमक खा के, ये अपने जो अफ़गानिस्तान का एक नेशनल करैक्टर है ना कि जिस थैली में खाते हो उसमें छेद करो, और जो तुम पे एहसान करे उसका छुरा घोपो, ये उस जो चाणक्य की फ़िलासफ़ी है ना, ये उस फ़िलासफ़ी पे चलते हैं। और ये तमाम के तमाम उस बेगैरती पे अमल करते हैं जिसमें उन लोगों को जिन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है। 40 मिलियन अफगान महाजिर यहाँ रहे जिन्होंने पाकिस्तान के माशरे को तबाह बर्बाद। यहाँ पे क्लशनकोव कल्चर आया, यहाँ पे हथौड़ा ग्रुप आया, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन आई, यहाँ पे ड्रग्स आई। ये सारी की सारी ये अफगान महाजिर जो 40 लाख उधर से आए थे, ये पाकिस्तान में लेके आए थे, पाकिस्तान के सोशल फाइबर को यहाँ खाते रहे, पीते रहे। अब इतने बेगैरत और गद्दार है कि वहाँ जाके कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन मसला है। उस टोलो ने उसका इंटरव्यू देते हुए एक शख्स कहता है कि तुम्हें पता नहीं था जब तुम पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, व्हेन यू वर इन कराची, जब तुमने क्यों नहीं कहा कि ड्यूरेंट लाइन मसला है? उसे तुम सोए हुए थे, उसे तुम्हारी गैरत कहाँ थी? तुम बेगैरत थी। यही बेगैरती होती है ना कि आप किसी के घर से जाके खाना खा ले, फिर उससे कहेंगे तेरे घर के में नमक बड़ा तेज था। तो तुम जब पाकिस्तान में रह रहे थे तो उस वक्त तुम्हारी आंखें बंद थी, अंधे थे तुम्हें नहीं पता था कि ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान, तो क्यों क्रॉस करके पाकिस्तान आए थे? व्हाई डिड यू अलाउ 40 लाख अफगानिस्तान टू कम टू पाकिस्तान? ड्यूरेंट लाइन वाज अ प्रॉब्लम यू से। आप अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन जो है मेन इशू है। अगर वो मेन इशू है तो आप पाकिस्तान क्यों आए थे? आज मैं सवाल पूछता हूँ इन तब मुल्लों से और अफगानिस्तान के वो लोग जो अभी तक अफगानिस्तान में पाकिस्तान को खा रहे। तो अब बात यह है कि इस वक्त इस तनाजुर में आपको ये जानना ज़रूरी है पाकिस्तान के लोगों को कि ड्यूरेंट लाइन है क्या। असल में बात यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूद जब भी दहशतगर्दाना क़यादत रही है ना, जो ज़्यादातर आप देखिए अफ़गानिस्तान के अंदर जो क़यादत थी ना, वो नारकोटिक्स स्मगलर की होती है। वो स्मगलर, वो भत्ताखोर जो आइस में
آئس کی سمگلنگ، ہیروئن کی سمگلنگ میں اور اس قسم کے غیر قانونی کاروبار میں انوالو ہے. اسی کی وجہ سے آپ کو یاد ہے حامد کرزئی جب پریزیڈنٹ تھا افغانستان کا تو اس کا بھائی جو ہے اس کے بھائی کو اس کے گھر کے اوپر سمگلروں نے گولیاں ماری تھی, کیونکہ اس نے وہ جو پورشن جتنا سمگل کیا تھا اس کا بھتہ جو ہے وہ دوسرے گروپ کو دینے سے انکار کر دیا تھا, تو انہوں نے آ کے سٹنگ پریزیڈنٹ کے بھائی کو اس کے گھر پہ گولیاں ماری, کیونکہ سارے کے سارے ان کرائم میں انوالو. اب جب یہ چیزیں ہیں تو یہ اس کی وجہ سے اب یہ لوگ جو ہے اپنے ان جرائم کو چھپانے کے لیے, جیسے آج میں نے آپ دیکھیے نا, آج آپ UNDP کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں, وہ کیا کہتی ہے کہ افغانستان کے اندر ویلفیئر سیکورٹی چیلنجز ہیں, ویلفیئر چیلنجز ہیں, اور وہاں پہ لیجیٹیمیسی کے چیلنجز ہیں. یعنی وہاں کی جو حکومت ہے ان ملکوں کی یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. یہ آئے تھے افغانستان میں, ہم آئیں گے پھر ہم الیکشن کرائیں گے اور آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آئیں گے. ویلفیئر کی پرابلم یہ ہے, ویلفیئر کا حصہ یہ ہے کہ وہاں پہ 64.9 ملین پیپل لوگوں میں ہم نے پہلے ہی بتایا اس میں کوئی 26.9 ملین لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے ورلڈ باڈیز سے فنڈ آتے ہیں, ورلڈ بینک سے, امریکہ, یہ سارے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال لیتے ہیں. ایک ٹیڈی پیسہ یہ اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرتے. وہاں پہ عورتوں کے اوپر جو انہوں نے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں کہ 9 سال کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیتے, اتنا اس پہ ظلم کرتے. اس کے بعد بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے, اسکول نہیں جانے دیتے, امپلائمنٹ نہیں کرنے دیتے, وہاں لوگوں کے لیے ٹھہرنے کے لیے گھر نہیں. تو اپنے ان جرائم کو چھپانے کے لیے جو یہ کرپشن کرتے ہیں اور جو یہ اسمگلنگ کرتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیشنلسٹ ایشو کھڑا کرتے ہیں. اور اس نیشنلسٹ ایشو میں جو ان کو سب سے بڑی جو چیز ملتی ہے وہ ہے ڈیورنڈ لائن. اب ڈیورنڈ لائن کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پاک افغان بارڈر جس کو ڈیورنڈ لائن کا نام دیا گیا ہے, یہ 2640 کلومیٹر کا بین الاقوامی تسلیم شدہ بارڈر ہے. اور یہ 1893 میں یہ بارڈر جو ہے وجود میں آیا تھا, اور اس میں یہ 1893 میں امارت افغانستان اس وقت امیریٹ افغانستان تھی. اور جو برطانوی حکومت تھی, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پہلے انگریزوں کی حکومت تھی, جو وہ سب سے پہلے یہاں پہ وہ کمپنی آئی تھی اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا, لڑائیاں کرائی. اس کے بعد برطانیہ کی حکومت آ گئی, اور برطانیہ کی حکومت جو برطانیہ میں حکومت تھی اس کا یہاں پہ ایک لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے تھا, اس سے بعد جو لوگ تھے ان کا ایک گورنر جنرل ہوا کرتا تھا. تو یہ برطانوی حکومت کے درمیان بات چیت کے بعد اس بارڈر کو ڈیمارکیٹ کیا گیا تھا. اور اکتوبر 1982 میں, اکتوبر 92 میں جو افغانستان کا جو لیڈر تھے وہ تھے امیر عبدالرحمان. تو امیر عبدالرحمان نے اپنا اکتوبر 1982 میں برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا, اور اس خط میں انہوں نے برطانوی حکومت سے ریکویسٹ کی کہ جی افغانستان کے درمیان جو میرا ملک ہے اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک بارڈر کو ڈیفائن کیا جائے تاکہ میں اپنے علاقے میں ریٹ قائم کر سکوں. اور اب برطانوی حکومت جو ہے اس کا جو علاقہ 1892 اکتوبر 92 میں امیر عبدالرحمان نے خط لکھا تھا برطانوی بارڈر مارک کرنے. 1893 میں یہ مارک ہو گیا جی, 1982 میں خط لکھا نا. اب اس کے بعد 1892 میں اپنا 1882 نہیں 1892 میں خط لکھا انہوں نے, امیر عبدالرحمان نے, اور اس کو بارڈر کو مارک کیا جائے. اب جب وہ وائسرائے جو تھے اس وقت تھے وہ لارڈ لیسڈاؤن واز دی وائسرائے آف انڈو پاک, مطلب سب کانٹیننٹ نا. تو اس نے اس وقت ایک تھے میجر جنرل فریڈرک رابرٹ, اس کو نامینیٹ کر دیا اس بارڈر کو ڈیمارکیٹ کرنے کے لیے. لیکن امیر عبدالرحمان نے میجر جنرل فریڈرک رابرٹ کے نام پہ اعتراض کیا, اس لیے کیا کہ اس نے سیکنڈ افغان وار میں جو ہے نا اس نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا تھا افغانستان کے اندر. تو اس نے اس چیز کو اس کو اپنا ماننے سے انکار کر دیا, اور اس کا نام انہوں نے مسترد کر دیا. تو 1893 میں پھر مارٹن ڈیورنٹ سر مارٹن ڈیورنٹ اس کو کہتے ہیں, یہ ایک برطانوی جو سول سروسز ہے ان کا ایک امپلائی تھا, ان کا ایک رکن تھا. تو اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی, اور اس کے نام کو امیر عبدالرحمان نے جو افغانستان کا جو رولر تھا اس نے اس کے نام کو منظور کر لیا. تو 12 نومبر 1893 کو یہ کام مکمل ہوا, بارڈر کو مارک کیا گیا, برطانوی اور افغانی حکومت کے دائرۂ اختیار اور علاقے کا تعین کیا گیا کہ کہاں برطانوی حکومت کا علاقہ کیا ہے اور افغان حکومت کا علاقہ کیا ہے. اور دونوں حکومتوں کے جو نمائندے تھے یعنی برطانیہ اور افغانستان میں, انہوں نے پارا چنار میں اکٹھے ہوئے, اور برطانوی حکومت کی طرف سے مارٹن ڈیورنٹ
اور صاحبزادہ عبدالقیوم. اب صاحبزادہ عبدالقیوم جو تھے وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے اور ایک پولیٹیشین تھے. اور صاحبزادہ عبدالقیوم جو ہے وہ ٹوپی کے رہنے والے تھے, صوابی کے, اور اس کے بعد وہ پہلے چیف منسٹر رہے NWFP کے 1937 میں. 1937 میں وہ یہاں کے چیف منسٹر بنے, اور انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالقیوم نے قائم کیا. تو کتنے پڑھے لکھے لوگ, یعنی میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس بارڈر کی مارک اپ میں موجود تھے. سر ڈیورنڈ لائن کے ساتھ وہ تھے, اور جو اپنا صاحبزادہ عبدالقیوم جو پولیٹیکل ایجنٹ اس وقت تھے, اور وہ برطانوی حکومت کے نمائندے کے طور پر انہوں نے شرکت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی طرف سے صاحبزادہ عبداللطیف جو تھے وہ ایک بہت بڑے عالم تھے, اور ان کی بہت فالوئنگ تھی اپنا افغانستان کے اندر اس وقت جو ہے نا. بعد میں وہ صاحبزادہ عبداللطیف جو ہے وہ احمدیہ اپنے چلے گئے, انڈیا چلے گئے, وہاں وہ احمدی فرقہ جو ہے ان کے ساتھ ان کی افیلیشن ہو گئی, وہ بات کی بات ہے. اور خوست کے ایک سابق گورنر تھے سردار شیرین دل خان, جو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ اب انہوں نے امیر عبدالرحمان کے نمائندے کی حیثیت سے, یعنی 4 لوگ ہوئے, مارٹن ڈیورنٹ, صاحبزادہ عبدالقیوم برطانوی حکومت کی طرف سے, صاحبزادہ اپنا عبداللطیف, اور سابق گورنر خوست سردار شیرین خان اپنا امیر عبدالرحمان صاحب کی طرف سے. اور 1893 میں اس ڈیورنڈ لائن کا جو ایگریمنٹ تھا, جو ایک تقریباً جس کے اندر 7 آرٹیکلز تھے جو اس بات پر زور دیتے تھے کہ دونوں حکومتیں ڈیورنڈ لائن کے آگے کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گی. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہ برطانوی حکومت اپنے علاقے میں رہے گی, اور جو امیر عبدالرحمان کی حکومت, افغانی حکومت اپنے علاقے میں رہے گی. یہ فیصلہ انگریزی زبان میں لکھا گیا تھا بیسیکلی. اس کے 7 آرٹیکلز تھے, لیکن پھر اس فیصلے کا ترجمہ جو ہے درئی زبان میں بھی کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ افغانستان کی درئی زبان, تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ جی جیسے اب افغانستان کے اندر یہ لوگ جو ملے ہیں یا اور لوگ جو ہیں یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ تو انگریزی میں لکھا گیا تھا, تو امیر عبدالرحمان کو تو انگریزی آتی نہیں تھی. بھائی امیر عبدالرحمان تو موجود ہی نہیں تھا, وہاں تو بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے, اور امیر عبدالرحمان کا جو فیصلہ دکھایا گیا تھا جس پہ اس کے سگنیچر ہیں وہ درئی زبان میں بھی ہے اور وہ انگریزی زبان میں بھی. تو ان کا یہ جو اسٹانس ہے یہ تو نلیفائی ہو جاتا ہے کہ جی کسی نل اینڈ وائٹ ہو گیا. اب اس کے ساتھ تمام حد بندی کے مشترکہ جو سروے ہوئے, انڈیا اور افغانستان کے سروے ہوئے, اور نقشہ بندی کی تکمیل نے 1300 کلومیٹر کا رقبہ جو تھا نا وہ 1894 سے لے کے 1896 تک, 1300 کلومیٹر کا رقبہ 1894 سے لے کے 1896 تک مارک کیا. تفصیلاً ضمیری نقشے اور جتنی بھی ڈرائنگ ہے, اور باؤنڈری ستون لگے ہوتے ہیں, پتہ ہے باؤنڈری کے اوپر پلر لگے ہوتے ہیں, تو باؤنڈری پلر جو ہے ان کی جگہ شائع کی گئی. اور سروے آف انڈیا کی ٹوٹل کلیکشن جو ہے وہ آج بھی برطانوی لائبریری کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے, انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا آپ کھولیں جو ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے, تو آپ اس کے اندر بھی یہ سروے اور یہ تمام کی تمام جو ڈیمارکیشن ہے, یہ ڈاکومنٹ, ٹوپوگرافیکل ڈیٹیلز جتنی اس کی ہیں ڈیورنڈ لائن کی, وہ آپ کو پڑھنے والوں کو اس کے اندر مل جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مکمل جو فیصلہ ہے, یہ مکمل جو ڈاکومنٹ ہے, یہ کوئی 20 صفحات پر موجود ہے. اور افغانستان اور انڈیا کی حد بندی سروے مختلف جگہوں, مختلف لائبریریوں میں, اور مختلف ممالک کے جو سروے ریکارڈز ہیں ان کے, یعنی صرف برطانیہ میں نہیں, آپ اب اس کو جا کے دیکھنے جائیں گے امریکہ میں, آپ اس کو جا کے انٹرنیشنل ہے, کیونکہ جو ہے نا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے, اور اس کے آپ چیزیں جو اس کے اندر آن لائن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب اس تمام حقائق کے اوپر ایک ہے ڈاکٹر لطف الرحمان, انہوں نے 60,000 فائلز کا مطالبہ کیا برٹش لائبریری میں, جس کے اندر انہوں نے پروف کیا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی بارڈر ہے. اس کے انہوں نے ریفرنسو لیے, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے ری وزٹنگ دی ڈیورنڈ لائن, ہسٹوریکل لیگل پرسپیکٹو. یہ کتاب موجود ہے. اس کے اندر ڈاکٹر لطف الرحمان نے ڈیورنڈ لائن کی تمام حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی ہے, اور اس میں اس ایشو کو بھی رد کر دیا
کہ میر عبد الرحمان یا اس کی بعد کی حکومتوں نے کسی پریشر یا جیسے میں نے کہا کہ انگلش زبان نہ جاننے پر اس ڈاکومنٹ پر دستخط کیے، کہ میں نے آپ کو بتایا درئی میں بھی لکھی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو خاص طور پہ اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے کہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ اب افغانستان نمائندے پڑھے لکھے لوگ تھے، اور مزید یہ کہ اوریجنل ڈاکومنٹ کا ترجمہ درئی زبان میں بھی میں نے کہا کیا گیا تھا۔ اب اس کے نتیجے میں اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اسمار اور چنک تک کا علاقہ افغانستان کو دیا گیا، اسمار اور چنک تک کا علاقہ افغانستان کو دیا گیا، اور امیر عبد الرحمان نے وزیرستان اور چاغی ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کے اندر چاغی ڈسٹرکٹ ہے اس سے اپنا کلیم جو ہے وہ واپس لے لیا تھا۔ امیر عبد الرحمان اس بات پر اتنا خوش ہوا، جو امیرٹ افغانستان کا ہیڈ تھا، کہ اس نے مارٹن ڈیورنٹ اس نے ڈیلیگیشن کے لیے بہت بڑا کھانا دیا، پہلے ڈنر کیا بہت لیوش، اس کے بعد مارٹن ڈیورنٹ کو ایک تمغہ جس کو گولڈن سٹار کہتے ہیں اس سے نوازا تھا۔ اب یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد 1905 میں امیر حبیب اللہ نے اس ڈیورنٹ لائن کو قبول کیا، اور 18 اگست 1919 کو ایک ہوئی تھی ٹریٹی آف راولپنڈی۔ تو ٹریٹی آف راولپنڈی میں اس ڈاکومنٹ کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اس کے آرٹیکل 5 جو ہے اس کے اندر آف ٹریٹی آف راولپنڈی میں یہ لکھا گیا کہ دی افغان گورنمنٹ ایکسیپٹس انڈو افغان فرنٹیئر ایکسیپٹڈ بائی لیٹ امیرز، یعنی ہمارے لیٹ امیر نے جو بارڈر اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب اس کے بعد کنگ نادر شاہ جو افغانستان کا کنگ تھا، اس نے بھی اس بارڈر کو پوری طرح سے 1930 میں تسلیم کیا۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں وارد وجود میں آیا، جب کے پی کے عوام نے اپنی رضامندی سے پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ایک دنیا کا ایک بین الاقوامی ڈاکومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں UTI ویا پوسیڈنٹ جورس، یعنی لیگل ڈاکومنٹ۔ جورس کا ہوتا ہے لیگل ڈاکومنٹ ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی کنونشن ہے جو ان نکات کو سپورٹ کرتا ہے کہ ایک سکسیسر اسٹیٹ، یعنی پاکستان 1947 میں جب آزاد ہوا تو وہ سکسیسر اسٹیٹ تھا۔ ایک سکسیسر اسٹیٹ جو ہے وہ پہلے کیے ہوئے معاہدے تسلیم کیے جائیں گے، اور ان پہلے کیے ہوئے معاہدوں کا تعلق کو حکومتوں سے نہیں ہوگا، لینڈ سے ہوگا، یعنی زمین جو جہاں پہ ہے اور جس طرح ہے وہ اس طرح ایگریمنٹ کے تحت تسلیم کی جائے گی۔ اب ویانا کنونشن میں آپ جائیں تو ویانا کنونشن جو ہے یہ UTI ویا پوسیڈنٹ جورس جو ہے، اس کے جو کنونشن ہے، اس کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کرتی ہے کہ باہمی طور پر طے شدہ فیصلے کو ہمیشہ قانونی حد دی جائے گی، اور قانون کی رو سے اس کو دیکھا جائے گا، اور سکسیسر اسٹیٹ کے کلیم پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ ویانا کنونشن کا یہ فیصلہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا ویانا کنونشن کا کہ فیصلے ہمیشہ کے لیے تصور کیے جائیں گے۔ اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ 100 سال کے لیے فرتا تھا، انہوں نے کہا اس کے اندر ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، جب تک ملک رہیں گے یہ فیصلے رہیں گے۔ اب دوسری یہ کہ ایک سیٹوں کی کانفرنس ہوئی تھی جو کراچی میں 1956 میں ہوئی تھی۔ اس سیٹوں کی کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ سوورنٹی آف پاکستان ایکسٹینڈ اپ ٹو ڈیورنٹ لائن وچ از این انٹرنیشنل بارڈر۔ اس سے بھی آپ آگے جائیں گے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کو 1956 میں کوئی چپکلش ہوئی بارڈر کے اوپر، تو UK کی گورنمنٹ نے ایک لیٹر لکھا جو پاکستان کو لکھا تھا، جو آن ریکارڈ موجود ہے، اور UK کی گورنمنٹ نے اس لیٹر میں یہ کہا تھا جس کے مندرجات یہ تھے کہ ہز میجسٹی گورنمنٹ، یعنی شاہی خاندان نے یہ کیا تھا نا، ہز میجسٹی گورنمنٹ بلیو دیٹ ڈیورنٹ لائن از دی انٹرنیشنل بارڈر بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان۔ بالکل صحیح، تو اس سے بھی کلیئر ہو گیا۔ اس سے بھی کلیئر ہو گیا۔ پھر مارچ 2017 میں ایک افغان سیاستدان تھے عبداللطیف پدران، اور ان کی ایک سیاسی پارٹی نیشنل کانفرنس، انہوں نے ڈیورنٹ لائن کو دونوں ملکوں کے درمیان بین الاقوامی بارڈر جو ہے وہ تصور کیا۔ تو ریپیٹڈلی یہ جو چیزیں ہوتی آئی ہیں یہ ڈاکومنٹس کے اوپر موجود ہیں، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ مزید کے بارڈر کے فیصلے حکومتوں سے نہیں بلکہ زمین سے متصل تصور کیے جاتے ہیں، بین الاقوامی قوانین یہ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی طور پہ یہ کہنا کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ کویسچنیبل ہے، یا ڈیورنٹ لائن جو پاکستان کے لیے پین ہے، وہ پاکستان کے لیے پین نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پین اس لیے کہ آپ بنیادی طور پہ ٹیررسٹ ہیں، اور آپ کی سوچ کے اندر خلل ہے، اور آپ کا یہی اصول ہے کہ جو شخص آپ کے اوپر احسان کرے آپ اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپے۔ جب یہ کریکٹر ہوگا تو آپ سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ پہ ظلم پہ اپنے حکومتوں کو قائم کرنے کی جھوٹ پہ قائم کریں گے نا سر۔ تھینک یو سو مچ۔